बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 मार्च हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग। इंतहाई अहम खबरें। डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के करीब पहुंच चुका है। आखिरी हमले, आखिरी सिस्टम लॉन्च, ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला, पूरे खित्ते में रेडिएशन का खतरा और 1980 की तरह एक दफ़ा फिर गुरीला जंग लेबनान में शुरू। और 9 मई की तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया में होने के इम्कान, बड़े अहम सबूत आए। और ट्रंप ने इत्तेहादियों को आज धमकी दे दी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की या अबनाए हरमज। ऑप्शंस 2 दे दी, जंग के लिए या फिर तैयार हो जाओ। पाकिस्तान के मामलात में उलमाए कराम ने आज बड़ी खतरनाक बातें की इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों पर कि अगर जंग मुसल्लत हुई ईरान पर तो 8 लाख में से 3 लाख फौजी साथ नहीं देंगे, अफसरान साथ नहीं देंगे। और अरब अमारात और सऊदीया भी तकरीबन जंग के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी वारदात, इसी तरह के मामलात हैं। अभी बहुत सी अहम बातें भी हैं, गुफ्तगू भी है। खान की आज बेटों से 20-25 मिनट जो बातचीत भी हुई, उस पर कोशिश है कि क्या बातचीत हुई वो आप तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह वो आज या कल तक ये आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग में अब आखिरी हमले शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जंग ख़त्म करने के ऐलान नज़र आ रहे हैं। और ये एटमी हथियारों की साइट पर हमला हुआ है। अमेरिका, इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए। वहाँ अब ताबकारी के असरात वाला मामला फ़िलहाल नज़र नहीं आया, लेकिन रूस ने ये नतान्स पर जो हमला हुआ उसे ख़तरनाक मामला करार दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि मिडल ईस्ट के लिए ताबकारी का मामला बन सकता है, कि यहाँ जो रखा हुआ मवाद है वो अगर लीक हुआ तो बहुत ख़तरा होगा। हमले में बमबार तैयारे इस्तेमाल हुए। पासदाराने इनकलाब की तरफ दावा हुआ कि इन तैयारों को निशाना बनाया गया, कुछ को नुकसान पहुँचा। इसराइल ने अभी तक बताया नहीं कितना नुकसान। और इसराइल पर फिर ईरान की तरफ से हमले भी हुए, मिसाइल दागे गए। उनके मीडिया ने कंफर्म किए कि ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बहरीन में ईरानी हमले के पेश नज़र इमरजेंसी लगी हुई थी, लोगों को बंकर्स में पहुँचाया जा रहा है। और लेबनान की तरफ से जो रॉकेट शुमाली इसराइल में मारे गए, चैनल 12 की रिपोर्ट के 10 रॉकेट, जो इसराइल ने खुद बताया कि शहर के बीच में मतोला शहर है, वहाँ अखबारात ने दावा किया कि नुकसान हुआ, लेकिन आपको पता उनके नुकसान का नहीं पता चलता। और ये जो लेबनान का मामला, ये भी अब वहाँ पे हिजबुल्लाह के जो फ़ौजी जो इतनी बड़ी तेज़ी से ईरान के 100 फ़ौजियों के जाने के बाद आए, ये इसराइल में बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह के शहादत के बाद लेबनान का दोबारा खड़ा होना नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये एक दफ़ा फिर 1980 की दिहाई में उसी तरह गोरीला जंग शुरू हो चुकी है। और ये ईरान के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी बयान भी दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म करने की बात कर रहे थे, इससे पहले हम सबक ज़रूर सिखाएंगे। अब वो सबक किस लेवल का होगा, क्योंकि इस वक्त देखें, एक अमेरिका की तरफ से आता है कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, इत्तेहादियों पर भी, सऊदी अरब पर भी, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज बरतानिया में आप दोजों की बेस है, वहाँ स्कॉटलैंड में, वहाँ इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। और बहरीन में, अरब अमारात में भी ऐसी गिरफ्तारियाँ हुई, फिर अमेरिका में भी हुई, और अब सऊदी अरब पर यह बहुत बड़ा खतरा है। आगे चल के मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस वक्त सऊदी अरब और अरब अमारात इस जंग में बस कूदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि हम किसी मुसलमान मुल्क से जंग नहीं चाहते। ये उनके सदर का आज ईद के मौके पर बड़ी तादाद में जहाँ तेहरान में नमाज ईद थी वहाँ भी बयान था। और सऊदी अरब को लेकिन ख़तरा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यमन से है। और ये याद रखें कि मिडल ईस्ट में कोई ख़तरनाक अरब स्प्रिंग भी उठने का मामला हो सकता है। मिस्र में आज जो हुआ, मिस्र के सदर की मौजूदगी में उलमाए कराम ने क्या कहा मिस्र के लोगों को अपने खुतबे में, कि सिपाहियों पीछे मुड़ के ना देखो, मिस्र के लोगों मुड़ के ना देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद कराया। खैबर का वाक़या सुनाया, शेर खुदा फातेह खैबर के बारे में, कि जिस तरह उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया और कहा पीछे ना हटो, तो इसी तरह मिस्र के लोगों तुम भी पीछे ना हटना। तो ये बात सिर्फ मिडल ईस्ट में, मिस्र में नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में है। वहाँ अवाम में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 5000 पाउंड यानी 2300 किलो बम ईरान पर गिराए जा रहे हैं, और ईरान वाले अपने अज़्म हौसले से लड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त अबनाए हरमज़ खुलवाने की आखिरी कोशिशें हैं, इसमें देखिए इसने दुनिया की तारीख आज बहुत बड़ा यू टर्न मारा। और वो अपने इत्तेहादियों नेटो के जो सिपाही पर सीधा हो गया जंग पर, उनके साथ जंग करने की धमकी ट्रुथ सोशल मीडिया पे, जो उसने कहा कि मेरे इत्तेहादियों ज़रा कान खोल के सुनो, तुम्हारी ऐसी की तैसी करने लगा हूँ। मतलब ये साफ साफ उसने कहा कि मैं ईरान की जंग से निकल रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरी अबनाए हरमज़ में खुलवाने में मदद नहीं की, तो मैं आ रहा हूँ अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने। ये नाम नेहाद कह रहे हैं नेटो के इत्तेहादी जो अबनाए हरमज़ खुलवाने में बड़ी आसानी से मदद कर सकते थे, अकड़े हुए हैं, इनकार कर रहे हैं। और अब मैं तो जंग जीत चुका हूँ ईरान वाली, तो मुझे अपने मुल्क की कौमी सलामती बचानी है और ग्रीनलैंड को महफूज बनाना है। महफूज बनाना आपको समझते हैं, कब्जा करना। और उसने ये भी कहा कि ये गेंद अब यूरोप के कोर्ट में है, जो हमने दिहाइयों तक फंडिंग की, इनकी मदद की, इन्होंने बदले में कुछ भी नहीं दिया। अब ये हमारी मदद करें, क्योंकि मैंने तो अपनी फ़ौज मजबूत बना के, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज बना के दुनिया की सलामती को यकीनी बनाना है, और पूरी ताकत इस्तेमाल करूँगा, जिस तरह मुनासिब समझूंगा ऐसे करूँगा। अच्छा, अब ये तो देखें इतना बड़ा मामला हो गया। ऐसी धमकी तो शुमाली कोरिया ने कभी जनूबी कोरिया को नहीं दी। ऐसी धमकी तो इंडिया पाकिस्तान की जंग में हमने नहीं सुनी। ये डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी हद है, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक मामला शुरू होने वाला है।
یہ ٹرمپ کے الفاظ کو اگر آپ پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور سمجھیں تو یہ دیکھیں تو گرین لینڈ پہ قبضے کی بات کر رہا ہے، جو اتنا آسان کام نہیں ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے، زبردستی حملہ کریں گے تو ظاہر ہے نیٹو کے اندر کرائسس ہوگا، تمام اتحادی یورپ مخالفت میں آئیں گے۔ تو یورپ کے پاس تو دو راستے ہیں، ایک تو اب نائے ہرمز میں ٹرمپ کے کہنے پر فوجیں لے کر پہنچ جائیں، جو وہ کوشش کریں ہلکا ہلکا اس کو ٹھنڈا بھی کریں، کیونکہ یورپ کی اپنی سیکورٹی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ایک تو جو ایران کا 4000 کلومیٹر بیلسٹک میزائل قبرص پر آ کے گرا، انہیں اندازہ ہے کہ اب نائے ہرمز میں کیا ہوگا جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب یورپ والے پاگل تو نہیں ہے کہ امریکہ کی نیوی جو دنیا کی سب سے مضبوط ترین نیوی ہے، مطلب دنیا میں دیکھیں ابھی تک کسی کی اتنی بڑی نیوی نہیں ہے، شاید چین کی ہو جائے کچھ سال میں یا ہوگی، لیکن فی الحال ان کی نیوی دنیا کی بڑی مضبوط ترین نیوی سمجھا جاتی ہے، طاقتور۔ یورپ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیوں اپنی سیکورٹی خطرے میں ڈالیں، کیونکہ ایران جنگ پر ہی، اسرائیل کی جنگ، یہ امریکہ کی جنگ تو نہیں ہے، اور یورپ کو ایران سے خطرہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس صورتحال میں پاگلوں کی طرح جنگ میں تو نہیں جا سکتے، پھر انہیں تجارتی نقصان ہے بہت بڑا، ان کے اپنے ممالک میں سیاسی نقصان بھی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اب نائے ہرمز میں گئے تو پھر دنیا میں جو تیل کی تباہی بربادی ہوگی وہ مزید بڑھے گی۔ ایران 9 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کوئی چھوٹا چند لاکھ کی کالونی تو ہے نہیں، قبضہ کر لیں۔ اب یورپ اس لیے پھنس چکا ہے، ایک طرف گرین لینڈ ہے، یوکرین ہے، اور تیسری طرف اچھا یوکرین میں دیکھیں روس کے قبضے کی جنگ ہو رہی ہے، اس پر ٹرمپ بالکل پیچھے ہٹ گیا، کوئی دھمکی نہیں دے رہا، اور یورپ کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ ایران کی جنگ میں شامل ہوئے تو پھر روس کو ایک بہت بڑا موقع ملے گا ایران سے اتحاد کرنے کا، اور یوکرین ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ تو عالمی جنگ بننے والا معاملہ ہے جس میں ظاہر ہے چین کو بھی پھر کودنا پڑے گا۔ جب پورا یورپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور یوکرین چونکہ یورپ کا اتحادی ہے، اس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اور روس آپ کو پتہ ہے شمالی کوریا کا قریبی ہے، کم یونگ، وہ اگر شمالی کوریا اس میں کود پڑا اور وہ تو بٹن لے کے اپنے ہاتھ میں پھرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کے سب کو آپ کو پتا ہول اٹھتے ہیں، امریکہ کو، یورپ کو، بلکہ جاپان، جنوبی کوریا کو، سب کو بڑا خطرہ پڑ جائے گا۔ یورپ کے لیے تاریخی سطح پر یہ 86 سالہ اتحاد توڑنا آسان نہیں تھا جو یہ توڑ رہے ہیں، کہ یہ امریکہ سے جنگ لگانے پر بھی تیار ہو گئے، لیکن اب نائے ہرمز کی طرف نہیں جا رہے۔ اس کی ذرا آپ تھوڑی سی تفصیل اگر دیکھیں نا، ماضی میں 1940 میں یورپ کی یہ جنگ جس میں فرانس، بیلجیم اور ہالینڈ پر حملہ ہوا تھا جرمنی کی طرف سے، برطانیہ رہ گیا تھا اکیلا، امریکہ نے اتحادی بن کے اس کو خفیہ مدد کی، ہتھیار دیے، پیسے دیے، پھر جاپان جو اس جنگ میں کودا جرمنی کے اتحاد میں، بالکل جیسے آج کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے۔ پرل ہاربر پر امریکہ میں حملہ ہوا جس کے جواب میں امریکہ نے پھر جاپان پر ایٹم بم چلا دیا۔ آج وہ یورپ سے یہی امید کر رہے ہیں، امریکہ نے جو ان کے لیے اس وقت کیا وہ چاہتے ہیں یہ آج یورپ کے تمام ممالک اس کے ساتھ کریں، لیکن یہ جنگ امریکہ کی ہے ہی نہیں، اسے تو ٹرمپ کو نیتن یاہو گھسیٹ کے لایا، اور اب ٹرمپ کوشش کر رہا ہے کہ پورے یورپ کو گھسیٹ کے لے جاؤں اس جنگ میں، اور یہ لڑنا چاہتے نہیں ہیں۔ انجام انہیں پتہ ہے، شمالی کوریا، روس کا اتحادی، باقی آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، ٹرمپ نے جو ان کو اپنے اتحادیوں کو دھمکیاں دیں، یہ اتحادی نیٹو کے ہیں۔ اب نان نیٹو ممبر ہے پاکستان، جو رچرڈ آرمٹیج کی ایسی دھمکی پر لیٹ گیا تھا مشرف کے دور میں، آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ، پھر یہ 5 لاکھ بندے بھی افغانی مار دیے $30 ارب لے کے۔ اب یہاں ایران سے جنگ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹرمپ اسے پبلکلی کیوں انہیں دھمکیاں نہیں دے رہا، دعوت کیوں نہیں دے رہا؟ دیکھیں امریکہ کی جنگوں میں ہی لڑتے رہے نا، پہلے دہشت گردی کی جنگ میں بھی ضیاء الحق بھی لڑتا رہا، مشرف بھی لڑتا رہا، ایوب خان بھی، اڈے بھی دیتے رہے، پیسے بھی لیتے رہے، ڈالر بھی، دباؤ بھی آتا رہا۔ اب سعودی عرب امارات سے دباؤ آ رہا ہے، IMF سے آ رہا ہے انڈائریکٹ، لیکن اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ آپ اسکردو میں آج عید الفطر میں وہ علامہ شیخ جواد، اس کی بات سنیں ذرا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج میں 8 لاکھ فوجیوں میں 3 لاکھ فوجی اہل تشیع ہیں۔ یہ علامہ شیخ جواد کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں کہتے ہیں ایران چلے جائیں تو ہم تو پاکستان کے وفادار ہیں، یہ تو 3 لاکھ فوجیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ پھر نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ تمہاری تو نوکری ختم ہو جائے گی، تم تو چلے جاؤ گے، لیکن یہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ذرا سوچ لو۔ اب دیکھیں ادارے کے اندر اہم عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، مسلکی اعتبار سے وہ کچھ بھی ہوں، زیادہ تر ان پر جو شک کیا جاتا ہے، وفاداری کی جا رہی ہے یہ کہ ایران کے معاملے میں وہ اسرائیل امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں، علماء کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ پورا پاکستان دے رہا ہے اس وقت۔ 99% پاکستانی کسی مسلک، کسی فرقے کے بغیر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں کوئی بھی ہو، یہ جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش بڑا خطرناک ہے، ابھی تک تو اس میں ناکام ہے، کوئی قوم متحد ہے۔ اب اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں سوچ یہ ہے کہ جس طرح لاہور میں لبیک پارٹی کو دبایا، قتل عام کیا گیا، پہلے انہیں دھمکیاں دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کو علماء کو، وہ نہیں مانے۔ ابھی ان کے عسکری اکاؤنٹ، نون لیگ کے اکاؤنٹ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے SSG اور اس طرح کے ناموں سے اکاؤنٹ بنائے ہیں، فیلڈ مارشل کی تصویریں لگائی ہیں، یہ کیا دعوے کریں کہ ان علماء کو سمجھایا گیا ہے، نہیں مانے تو اب انہیں اٹھا لیا جائے۔ اب جب اٹھائیں گے لبیک پارٹی کی طرح کریں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے، آپ خود سوچیں۔
میرے خیال میں تو ان حالات میں خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت کا سوچنا بھی، دیکھیں انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اپنے ذہن میں، ایسا خیال بھی آئے تو اسے نکال دیں، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا سب کا اپنا، یہ کسی کو جج یا کسی جرنیل سیاستدان کا تو نہیں، یہاں کسی کی وفاداری کو چیلنج کرے کہ جی مذہب کی بنیاد پہ ہر پاکستانی کو اتنا ہی پاکستان ہے، وہ جس مرضی مذہب فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جتنا ان جرنیل ججز کا ہے۔ بہرحال یہ اب جنگ کے حوالے سے جو خبر ہے، ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے، یہ یاد رکھیں، اتنا ڈیسپریٹ کہ چین کے ساتھ سرعام دشمنی ہے، قومی سلامتی کا خطرہ قرار دیا، لیکن اسے بھی کہہ رہا ہے کہ ابنائے حرم میں آ کے فوج بھیجو۔ جاپان کی وزیر اعظم ابھی مل کے گئی، اسے اس نے کہا 2 بحری بیڑے بھیج دو اپنے، اسے ایران نے تیل دے کے منا لیا۔ برطانیہ کے بارے میں اڈوں میں آپ جانتے ہیں، قبرص میں بھی ہیں، دخیلیہ میں بھی ہیں، وہاں ایکروتیری میں بھی ہیں ان کے اڈے، یہ برطانیہ کے اپنے ٹیکنیکل جگہ ہے، قبرص کی جگہ نہیں ہے، یہاں کا کنٹرول ہے، لیکن ابھی اس کی بحرین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے برطانوی وزیر اعظم کی۔ پھر وہاں کی ڈیفنس کی نیوی میں عرب امارات میں ان کے اڈے ہیں، بحرین میں برطانیہ کے اڈے ہیں، اٹلی کے ہیں، نیٹو کے ہیں، یہ اڈے موجود ہیں، لیکن یہ 3 محاذ نہیں کھولنا چاہتے، یورپ، ایران اور مڈل ایسٹ اور یوکرین، یہ اس لیے نہیں لڑ سکتے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک اور کام کیا جو بڑی خبر کی، کہ آرٹیفیشل میون سسٹم شامل کیا ہے اسے۔ اس کو آسان بتاؤں تو فوجی، آپ کو پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں ایران سے نہیں لڑ سکتے، انٹیلیجنس سے لڑنا ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، یعنی ڈرون، سیٹلائٹ، سرور، یہ تصویریں، ڈیٹا انالائزیشن، کہاں میزائل لانچرز ہیں، پاسداران انقلاب کی موومنٹ کہاں سے ہو رہی ہے، حملے کا خطرہ کہاں سے ہے، ابنائے حرم میں جو ملٹی لیئر دفاعی نظام ہے، مائنز ہیں، وہ کہاں کہاں ہیں، تیز رفتار بوٹس کہاں، یہ خبریں ملیں، پھر ہم تیزی سے حملہ کریں۔ اب ایران نے دیکھیں اس کا حل کیا نکالا ہے کہ گوریلا جنگ، غیر روایتی جنگ جسے کہتے ہیں، یعنی چھپ چھپ کے حملے بھی کرنے ڈرونز اور مائنز کے ساتھ بھی، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنفیوز کرنا، کیونکہ ایک اے آئی کی جنگ ہے، امریکہ کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور دوسری طرف ایران کی غیر روایتی جنگی حکمت عملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب آپریشنل ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھی، لیکن میرے خیال میں چین کی اس میں مداخلت ضرور ہوگی اب، کیونکہ اس کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ میں تصدیق کر کے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک ایران کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر انہیں ضرورت پڑی تو وہ ضرور ہوگا۔ اب دیکھیں جو اہم گفتگو پاکستان کے حوالے سے ہمیں سمجھنی ہے، اس میں تو میں آپ کو پہلے ایک حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ترمذی شریف کی، نمبر ہے اس کا 3261 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، یا فارس کے لوگوں کے بارے میں، ایران کے لوگوں کے بارے میں، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں، کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم اگر پلٹ گئے تو ہماری جگہ پر آئیں گے، ہمارے جیسے نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ران پر ہاتھ رکھ کے کہا اور فرمایا کہ ان کے اصحاب، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر ایمان سریہ کے ساتھ بھی منسلک ہوا ایمان تو فارس کے لوگوں سے پالیں گے۔ اب سریہ کا مطلب ہے آسمان پہ ستاروں کا گروہ جو بہت اونچا اور بہت دور ہے، یعنی ناقابل یقین حد تک، یعنی ایمان اتنا دور ہو جائے جیسے آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حدیث فارس کے لوگوں کے بارے میں، ایران کے لوگوں کے بارے میں، تو یہ اسی لیے ان کا جذبہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف دیکھیں نا، یہ جو مسلک کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہی، ورنہ اس میں اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اتنی بڑی طاقت سے ایران لڑ رہا ہے، علماء کی باتیں جو اس طرح کی نظر آ رہی ہیں، پھر جس طرح دنیا ساری اس وقت ایران کے ساتھ عوامی سطح پر کھڑی ہے، لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں زیادتی بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ اب پاکستان کی طرف سے اگر کوئی دیکھیں اس طرح کی کوئی جاریت ہو، کوئی نتیجہ ہو جس طرح کی نظر آ رہے ہیں، میں یہ آپ کو ساری اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طرف پاکستانیوں پر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں، یہاں پاکستان میں مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ 99% قوم اس نظریے پر کھڑی ہے۔ لیکن جو اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر یہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش، جیسے انہوں نے عمان میں کیا بھی ہو، پھر ترکی میں میزائل مارے، یعنی کسی مذہبی مقام پر کوئی فالس فلیگ بڑا آپریشن کر کے ایران پر الزام لگائیں، اور پھر امت مسلمہ سے کہیں دیکھیں جی ایران نے پاک جگہ پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں مسجد اقصیٰ پر اس حوالے سے پروپیگنڈا وہ ناکام ہو گیا۔ اب سعودی عرب میں جو طائف میں ابھی شاہ فہد ایئر بیس اڈا دیا گیا امریکہ کو، یہ اسی لیے خطرناک معاملہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے حوثیوں کی طرف سے حملے ہوں گے۔ اب ان حملوں کو ایران سے جوڑ کر امت مسلمہ میں ایک واردات کی جائے، جیسے ابھی امریکہ میں لوزیانا میں، وہاں بارکس بیل ان کا ایئر فورس ہے، وہاں گلوبل سٹرائک کمانڈ کے B-52 بمبار طیارے کھڑے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہفتے سے نامعلوم ڈرون وہاں پرواز کر رہے ہیں، کس نے بھیجے کوئی معلومات نہیں۔ پہلے بھی FBI نے کہا جی کیلیفورنیا پہ حملے کی بات کی تھی، ای میل تھی، یا ابھی بھی شروع میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن کی کوشش سعودی عرب میں کی جائے گی تاکہ امت مسلمہ کو تقسیم کریں،
یہ اسی لیے آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. امریکہ اسرائیل سے دیکھیں لڑنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو اندر کی اس طرح کی واردات ہے وہ بڑی اہم ہے. اس لیے سوشل میڈیا پر یہ جو عسکری نتن یاہو اکاؤنٹ جو پھیلا رہے ہیں چیزیں، ان کا پروپیگنڈا آپ دیکھیں سارا پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی پاکستان کو ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. پہلے تو کھڑے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ، پھر یہ کہ سعودی عرب کے دفاع میں ایران سے حملہ کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، تعاون نہ کریں کہ جی ان کے تو ہندوستان کے ساتھ معاہدے ہیں. حالانکہ آپ یہ جو نیوی کی مشقیں بھی ہوئیں میلان کے وہاں پہ 150 ایرانی نیوی کے افسران جو شہید ہوئے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں. یہ 25-30 سال سے ہو رہی ہیں. 70 ممالک اس میں انٹرنیشنل شامل تھے، اور یہ انٹرنیشنل مشقیں ہیں جس میں ایران تھا، اس کے آسٹریلیا، امریکہ بھی تھے، بلکہ سعودی عرب، عمان بھی تھے. سارے اسلامی ممالک، 5 بر اعظم کے 70 ممالک. پاکستان میں عمان کے نام سے یہ مشقیں ہوتی ہیں، ایران بھی اس میں شرکت کرتا ہے. اب ان کے ہندوستان کے ساتھ دفاعی معاہدے. اب ہندوستان کا معاملہ دیکھیں، آج بھی نریندر مودی نے جو بات کی اپنائے ہرمز پر ایرانی صدر سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران پر 47 سال سے پابندیاں، کوئی ملک تجارت نہیں کرتا. 9 کروڑ کا ملک ہے جنہیں خوراک بھی چاہیے، زرعی اجناس بھی چاہیے، اور یہ گندم بھی چاہیے. اب ہمسائے تجارت کرتے نہیں دنیا میں سوائے چین، روس اور اس کے بعد ہندوستان. یہ 3 ملک ہیں جو تجارت کرتے ہیں. چین سب سے زیادہ ان کا تیل خریدتا ہے، اس کے بعد اب بھارت نے بھی خریدنا شروع کر دیا بڑی تعداد، اور روس ان کے ساتھ توانائی اور ڈیفنس کے معاہدے کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ان ممالک پر بھی پابندیاں ہیں. تو یہ 9 کروڑ کا ملک کہاں سے دالیں، سبزیاں، چاول لائے؟ وہ زندہ کیسے رہے؟ تو ایران تو اپنا تیل بیچ کے بھارت سے یہ چاول، خوراک، دالیں وغیرہ خریدتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سے سب کچھ جانا چاہیے تھا، بالکل، اور پھر وہاں سے ہمیں تیل بھی مفت ملتا، 8 روپے لیٹر. ابھی تو پابندیاں ختم ہے، لے کے دکھائیں. گیس ہمیں، وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت میں کس حد تک 8 روپے لیٹر پیٹرول، سوچے سستی ترین گیس، ہمارے بجلی کے سارے مسائل ختم. لیکن یہ جو امریکہ وینٹیلیٹر دھمکی لیٹ جاتے ہیں. 2010 میں وہ گیس پائپ لائن وہاں کے دروازے پر چھوڑ گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو IMF کا پروگرام نکل جائے گا. ایران نے ابھی تک دیکھیں وہ جرمانہ کیا 12 ارب، وہ بھی معاف کر دیا. روس، چین اور بھارت کے ساتھ وہ مجبور ہو کے برکس میں چلے گئے، کیوں انہیں پتہ ہے ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، یہ گیس نہیں خرید سکتے، کیا دفاعی معاہدہ کریں. وہ تو اپنا دفاع خود کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اس وقت صرف پاکستانیوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. کوئی آنے والے اس ہفتے میں ٹرمپ نے نکلنا ہے جنگ سے، یاد رکھیں. لیکن یہ نہیں ہوگا وہ نکل کے اپنا کام شروع کرے، وہ نکل کے یہاں ایک بڑا معاملہ کھڑا کر کے جائے گا جس میں مڈل ایسٹ کے عرب ممالک ایران کے سامنے دوبدو ہوں گے، اور اس میں پاکستان کا کردار اہم ہوگا. اسی صورتحال میں اسی لیے ہم بار بار جو عمران خان کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی ایک ہی رہنما اس وقت امت مسلمہ میں جو سب کو جوڑ سکتا ہے. آج خان کی 20-25 منٹ اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے. فی الحال تو خان کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جا رہی، جو آپ دیکھ ہی نہیں سارے. تو اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے، ورنہ یہ جو اس ہفتے کے اندر بہت کچھ پیش رفت ہے، عید کے بعد بہت کچھ ہونا ہے. یہ 2-4 دن ہی ہیں میرے خیال میں، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ چوتھے گیئر میں جانے لگے ہیں. انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ عید بھی منا رہے ہیں، ویلاگ بھی دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ اگلا ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.